انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اس نشست کے صدر محترم حضرت مولانا قاضی محمد شفیق صاحب بیرول پوری دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال تعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ ہمارے منتظمین حضرات اور جامع الہدیٰ کے تمام کارکنان، خصوصی طور پر حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدد اللہ العالی، مولانا یاسین صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر رفقائے کرام اور تمام علماء حضرات، ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ترتیب دی گئی ہے اس ترتیب کے حساب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ تمام آیتوں سے قبل الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں تمام محدثین، تمام مفسرین اور تمام حضرات یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم اس کا معنی مطلب نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے علم کی عاجزی کا اقرار کرو کہ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب آگے چل کر کے جب کچھ نہیں جانتے تو جاننا کیا چاہیے، اس کو دوسری صورت میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اس میں فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں علم عطا کیا۔ کس چیز کا؟ قرآن کا۔ دیکھیے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن اور ایک غیر مومن۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انبت الربیع البقلہ ایک جملہ کہا اور یہ کہا کہ قول الجاہلی انبت الربیع البقلہ، جاہل کا یہ کہنا کہ موسم نے پھل پھول پیدا کیا، اور یہی جملہ مومن جب بولتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھل پھول پیدا کیے اس موسم کے ذریعے سے۔ تو تمام مومن کو عالم بتلایا، اس لیے کہ قول الجاہلی کے مقابلے میں قول المومن کہا ہے۔ ہم ایک بات اور سمجھا، تمام علماء حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صفت علم سے آپ کو نوازا ہے اور آپ عالم کہلاتے ہیں۔ عالم کے مقابلے میں ہوتا ہے غیر عالم، جس کو دوسرے لفظ میں ہم جاہل سے تعبیر کرتے ہیں۔
पूरी दुनिया कुरान और हदीस के जानने वाले को, दीन इस्लाम में दर्क हासिल करने वाले को आलिम कहती है। दूसरे उलूम और फनून जो दुनियावी तरक्की के लिए जरूरी भी है, लेकिन उसको आलिम नहीं कहा और आप ही को आलिम कहा जा रहा है। तो अपने मकाम को समझें। आलिम अल्लाह के नजदीक बहुत ही मकबूल बंदा है और बहुत बड़ा काम आपके जिम्मा सुपुर्द किया है। यह काम जब आप पूरा करेंगे तो आप आलिम कहलाएंगे, वरना तो कहा गया है कि अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून, जितने लोग हैं सब हलाकत के कगार पर हैं, सब हालिक हैं, सब हलाक हो जाएंगे। इल्लल आलिमून, मगर आलिम वो हालिक नहीं है और हालिकून में शुमार नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ आलिम बनने ही से काम नहीं चलेगा। आगे कहा कि वल आलिमून हालिकून इल्लल आमिलून, उस पर आपने जो कुछ इल्म हासिल किया है उस पर अमल भी करना होगा। अमल करने में भी कहा है कि वल आमिलून हालिकून इल्लल मुखलिसून, ये अमल जो करेंगे इखलास के साथ, अपना जाती मफाद और खुदगर्जी और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस इल्म को जिस मकसद के लिए हासिल करना चाहिए आप उस मकसद पर अमल करेंगे। लेकिन मुखलिस हजरात के बारे में कहा गया है कि वल मुखलिसून अला खतरिन अजीम, ये इखलास पर काम करने वाले जो हैं इनके लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। इन दुश्वारियों को झेलते हुए अपने इल्म पर अमल करना ये बड़ा कमाल है। आप हजरात जो काम कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जब भी मैं देखता हूँ आपके कामों को तो मैं अपने बारे में सच्चाई के साथ ये बता दूं कि मेरी मिसाल कुछ ऐसा ही है जैसे कि किसान लोग कभी कभी एक मुखड़ा खेत में खड़ा कर देते हैं, ये इसलिए कि वो मुखड़ा देख करके कोई जानवर इस खेत में आ न जाए। तो मुझे सदारत की जगह पर बैठा करके यूं ही समझता हूँ कि आपने एक मुखड़ा बैठा दिया है, बाकी उस मुखड़े के अंदर कोई जान होती नहीं है। आप हजरात जो काम कर रहे हैं इस काम को देखते हुए मैं कहता हूँ कि तकरीबन 1971 से मैं इस इलाके 1977 से मैं इस इलाके में हूँ और कुछ न कुछ जिम्मेदारी अदा कर रहा था। अब मैं सुबुकदोश होकर के अपने घर में बैठा हुआ हूँ और हमने कुछ किया नहीं। आप लोगों को करते हुए देखता हूँ, तो आप लोगों को करते हुए देख करके ये कहना पड़ता है कि हर चीज पे दर्द न कर पेशर तमाम कर। जो बाप नहीं कर सका बेटा ने उसको पूरा कर दिया। ये तमाम हजरात करीब करीब मेरे अजीज हैं, जैसे मुफ्ती जाहिद साहब हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब हैं, मौलाना इदरीस साहब हैं, इलाके के बड़ी जाने पहचाने आदमी हैं और बड़ी इखलास के साथ इन्होंने इलाके में काम भी किया है। ऐसे ही दिगर उलमा जो इस वक्त काम कर रहे हैं सबको मैं काम करते हुए देखता हूँ और बड़ा रश्क आता है और तबीयत खुश हो जाती है। खुसूसी तौर पर
یہ مولانا یاسین صاحب مدثر اللہ علی کو دیکھ کر کے ہم کو لگتا ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی کہ علاقے میں جمعیت کا کام بہت ہی سست روی سے چل رہا ہے. ایک بات اور میں صفائی سے بول دوں کہ یہ جمعیت علماء جو ہے نا، اس جمعیت علماء کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ منشی کرامت صاحب تھے، وہ حضرت مولانا حسین احمد نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے. اور میں جب سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا اسی وقت سے جمعیت علماء کو اچھی طریقے سے قریب سے جان رہا ہوں. مولانا اسعد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی وقت گزارنے کا موقع ملا. مولانا اسعد صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ ان کے اندر اخلاص کتنی بڑی تھی، کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، سراپا اخلاص تھا. ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے کسی جلسے میں. اس جلسے میں منتظمین نے اس وقت اپنے مدرسے میں چند چارپائیاں بچھا رکھی تھی علماء حضرات کو بیٹھنے کے لیے. ایک چارپائی تھی خالی پڑی ہوئی جس پر کوئی بستر چادر وغیرہ کچھ ڈالا ہوا نہیں تھا. حضرت تشریف لایا اور اسی پر بیٹھ گئے. اب تمام لوگوں نے اصرار کیا، حضرت یہ تو ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، اس پر آئیے. ارے میں جہاں بیٹھ جاؤں اس پر آپ بیٹھیے. جگہ کوئی مقرر ہوتی ہے، میں جہاں بیٹھ گیا یہی ٹھیک ہے. تو اور حضرات بستر اور گدا والے چارپائی پر بیٹھنے سے کتراتے تھے، کیسے بیٹھے حضرت کے سامنے اور حضرت خالی چارپائی پر. تو حاصل یہ ہے کہ مولانا کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری پذیرائی میں لوگ تسنع اختیار کریں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اخلاص کے بارے میں. ایک مرتبہ حضرت کا انٹرویو لے رہے تھے دارالعلوم کے طلباء. وہ اس وقت جبکہ علی گڑھ میں ایک پریشانی آئی تھی علی گڑھ کے معاملے میں، تو مولانا اسعد صاحب پر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے تھے. تو اس مولانا سے دارالعلوم کے طلباء کچھ انٹرویو لینا چاہتے تھے کہ آپ علی گڑھ کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں بولتے پارلیمنٹ میں. تو مولانا سے انٹرویو لینے کے لیے جو طلباء گئے تو ان طلباء میں سے ہر ایک نے ایک پرچی لکھ کر کے دی. تو ایک پرچی کو دے کر کے کہا کہ ہاں یہ پرچی کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں. اب سوچئے اعتراض کرنے والا طالب علموں میں سے کوئی ایک پرچی دیتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں. ایسا سوال سن کر کے کیسا گزرا ہوگا حضرت پر. لیکن بغیر کسی چہرے پر جھنجھلاہٹ کے حضرت نے فرمایا کہ آپ حضرات گواہ ہیں، طلباء کی جماعت ہے، میں بڑی فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اور پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو قربان چاہیے ان حضرات کے اخلاص پر. آگے ہم اس واقعے کو بڑھانا نہیں چاہتے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو اس علاقے میں جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے تحت یہ ادارے جتنے بھی ہیں جمعیت علماء کے کاز میں سے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں کام کیجئے، آپ کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یاد رکھیے کہ اپنے اندر اخلاص کو بھر کر کے رکھیے. جب تک آپ اخلاص پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک کام میں برکت نہیں ہوگی.
جہاں تک نہ برکتی ہو رہی ہے کاموں میں، محض اس لیے کہ ہم کرنے کے لیے کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب تک دکھلانے کا رگ ہے دکھلایا، اور جب رگ ختم ہو گیا تو نہیں دکھلا سکیں گے۔ لیکن جب اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے سروں پر ہوگی۔ میں جامعۃ الہدیٰ کے ذمہ داران حضرات کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا، اور جہاں بھی ہوں وہاں سے بھی بیٹھ کر کے گویا کہ مجھ کو حاضر سمجھیے۔ اور جتنے بھی ادارے علاقے میں ہیں ہر ایک کو میں جان رہا ہوں، اور میرے علم میں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس پورے علاقے میں دین کا کام، اسلام کا کام، تعلیم کا کام بہت حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ بروقت مولانا سلیم الدین صاحب مدد اللہ تشریف لائے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ بھی عزیز ہی ہے، میں اس کے کام کو بھی سراہتا ہوں، اور بڑی اچھی ہستی ہے ان کی، اور اللہ نے ان کو ایک درک دیا ہے، اور قریب قریب جتنے وہ حضرات ہیں جو کام کے ہیں اس کو اللہ نے کام دے رکھا ہے اور محتمم بنا دیا ہے۔ محتمم لوگ ذرا خوش فہمی نہ رہیں کہ میں محتمم ہوں۔ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی محتمم ہیں، میں تمام محتممین سے کہنا چاہتا ہوں خفا نہ ہو۔ وہ یہ کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس باس کے بخدمت گزاشتہ۔ اس بات کا احسان مت جتائیے کہ میں محتمم ہوں، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، اس بات پر فخر مت کیجیے، بلکہ شکریہ ادا کیجیے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو یہ کام سپرد کر رکھا ہے، جب ہی آپ محتمم کہلانے کے لائق ہیں۔ اس کام کو بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑوں کے لیے وقت کی تحدید گستاخی سمجھی جاتی ہے، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن پروگرام ہمارا جو اسکیڈیولڈ تھا اس کے مطابق 1 گھنٹے کا آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو اب دوسرے مرحلے میں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ نشست یہیں پر مکمل ہوتی ہے، آپ کے لیے چائے باہر انتظار کر رہی ہے، اور چائے کا وقفہ پہلے آدھا گھنٹہ تھا، اب چونکہ وقت پہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اس لیے چائے کا وقفہ گھٹا کر کے 15 منٹ کر دیا گیا ہے۔ 15 منٹ میں تو چائے پی لیں گے انشاءاللہ، اور چائے پی کر کے ہم سب کو ادھر ٹیکر کی طرف چلنا ہے جہاں سے مفتی صاحب کی گاڑی آئے گی، اور وہیں سے مفتی صاحب کو استقبال کے ساتھ ہمیں جامعہ میں مستقل طور پر لانا ہے۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ تو چائے آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس محفل کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔